दोस्तों, आज के इबरतनाक वाक़े को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आज हम आपको नमाज पढ़ते हुए औरत पर ज़िना करने का वाक़या सुनाएंगे। फिर अल्लाह वाले ने जो उसके साथ किया वो सुनकर अल्लाह अकबर कहने पर आप मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि पाकिस्तान के एक दूर दराज गाँव में एक बहुत ही नेक अल्लाह वाले रहा करते थे। वो दिन रात अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह पाक की कुदरत भी ये थी कि अल्लाह पाक ने उनको बहुत ही ज्यादा दौलत से नवाजा हुआ था। वो अल्लाह वाले बहुत ज्यादा सखी थे। वो अपनी दौलत अपने ऊपर नहीं लुटाया करते थे, बल्कि वो अपनी दौलत से गरीब और लाचार लोगों की मदद किया करते थे। उनकी आदत थी कि वो अपना माल अल्लाह पाक की राह में खर्च कर दिया करते थे। उनका एक आला किस्म का खजूरों का बाग था। वो अपने बाग में बैठकर ही अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे। उनका एक गुलाम था जो उस बाग को संभालता था। एक दिन वो अल्लाह वाले अल्लाह पाक की इबादत में मशरूफ थे। उनकी नजर अचानक उस गुलाम पर पड़ी कि वो गुलाम किस तरह इतने मेहनत से काम कर रहा था। उन्होंने देखा कि वो गुलाम दरख्त के ऊपर चढ़ता और दरख्त के ऊपर चढ़कर तमाम खजूरों को तोड़कर नीचे फेंकता, नीचे उतरकर उन तमाम खजूरों को इकट्ठा करता, उन खजूरों में से सही खजूरों को अलग करता और गली हुई खजूरों को अलग रख देता था और साफ कर एक जगह पर रखता। और जब वो इतना काम करके थक चुका था, उसको भूख लगी, वो खाना लेने गया। जैसे ही वो खाना लेकर आया, उसके पास एक कुत्ता आ गया। वह कुत्ता रोटियों को इस तरह देख रहा था जैसे उसको भूख लगी हो। वो गुलाम समझ चुका था कि ये कुत्ता भूखा है। इसने उस कुत्ते को बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसको रोटी दी। उस कुत्ते ने रोटी खा ली। उस गुलाम ने उसको दोबारा रोटी दी। उस कुत्ते ने वो रोटी भी खा ली। अब वो गुलाम देख रहा था कि उस कुत्ते को भूख लगी हुई है। उसने तीसरी रोटी भी उसके आगे डाल दी और उठकर काम करने लगा। वो गुलाम खुद तो भूखा था, मगर उसने अपना लाया हुआ खाना उस कुत्ते को खिला दिया और खुद वैसे ही भूखा प्यासा काम करना शुरू हो गया। वो अल्लाह वाले उस गुलाम के पास गए और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से उससे पूछा कि तुम्हारे खाने में कितनी रोटियां आती हैं। उस गुलाम ने भी बड़े प्यार और मोहब्बत से उनको जवाब दिया और कहा, मेरे खाने में रोजाना 3 रोटियां आती हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम अपनी रोटियां इस कुत्ते को डाल चुकी हो और खुद भूख प्यासे दोबारा काम कर रहे हो। इतनी मेहनत का काम करते हुए तुम जैसी मेहनत इंसान खाना नहीं खाएगा, काम कैसे करेगा। तुम एक रोटी कुत्ते को खिला देते और 2 रोटी खुद खा लेते। अगर ऐसा नहीं कर सकते थे तो 1 रोटी ही खुद खा लेते और 2 उस कुत्ते को खिला देते। उस गुलाम ने बड़े ही अदब और इत्मीनान से उनको जवाब दिया कि हजरत मुझे माफ़ कर दें, ये मैं आपको नहीं बता सकता। बस समझ लें कि इस कुत्ते ने मुझ पर एक बहुत ही बड़ी नेकी की थी, उसका बदला मैं चुका रहा हूँ। वो अल्लाह वाले कहने लगे, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। वो अल्लाह वाले अपने मुलाजिम को कहने लगे कि तुम आज के बाद इस गुलाम के खाने में 3 रोटियां नहीं बल्कि 10 रोटियां देना। वो अल्लाह वाले देख रहे थे कि उस गुलाम का खाना आया और खाना लेकर जब वो दोबारा खाना खाने बैठा तो वो कुत्ता दोबारा आ गया। वो कुत्ता रोटियों को देखने लगा और गुलाम ने बड़े ही प्यार से उस कुत्ते को अपने पास बिठाया और रोटियां उसको डाल दी। जब उस कुत्ते ने एक रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई और उसने उसको जब तीसरी रोटी भी डाली और चौथी रोटी भी डाली, आहिस्ता आहिस्ता वो कुत्ता 10 रोटी खा गया। अब वो अल्लाह वाले उस गुलाम के लिए ज्यादा परेशान हो गए कि आखिर इस कुत्ते में ऐसा क्या है। कल भी इसने इसको 3 रोटियां खिला दी और आज पूरी 10 रोटियां खिला दी और आज फिर ये भूखा प्यासा काम कर रहा है। कुत्ता भी वहीं बैठा हुआ था और वो गुलाम अपने
کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اللہ والے باغ میں گئے اور جا کر کہنے لگے آج تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ آخر تم خود کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کتے کو اپنا سارا کھانا کیوں ڈال دیتے ہو؟ وہ غلام رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے نہ پوچھئے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا اتنا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ وہ غلام خاموش ہو گیا اور وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ آج پھر یہ مجھے کوئی بات نہیں بتانے والا۔ انہوں نے اس غلام کو کہا ٹھیک ہے تم مجھے نہ بتاؤ، یہ تمہارا کتا مجھے ہر بات بتائے گا۔ وہ غلام حیران ہو گیا اور سوچنے لگا یہ کتا کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی، ایک آیت پڑھ کر اس کتے کے اوپر پھونک مار دی اور وہ کتا اللہ کی حکم سے بول پڑا۔ اس کتے سے کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں ترس نہیں آتا؟ تم اس کی ساری روٹیاں کھا جاتے ہو اور وہ خود بھوکا پیٹ کام کرتا ہے۔ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا سارا دن بھوکا پیاسا پھرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کہیں سے کھانا نہیں ملتا، کے پاس جو بھی کھانا آتا ہے یہ مجھے سارا ہی کھلا دیتا ہے اور میں کھا لیتی ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ وہ کتا بولا یہ بہت ہی چھوٹا تھا، میں اس کو تب سے جانتی ہوں۔ وہ اللہ والے حیران ہوئے اور بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتا بولا آپ کو یہ غلام میرا بیٹا ہے۔ وہ اللہ والے ایک دم حیران ہو گئے اور ان کے منہ سے بے ساکتہ اللہ اکبر تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں، پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا قہر نازل ہوا ہے، اس کی وجہ سے آج میں اس حالت میں ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی تم کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان سے کتا بنا دیا؟ وہ کتا کہنے لگا کہ حضرت میں بہت ہی امیر انسان تھا، دنیا کی ساری شان و شوکت میرے پاس تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی میں زنا کیا کرتا تھا، میری نیک اور عبادت گزار بیوی ہر وقت گھر میں بیٹھی میرا انتظار کرتی رہتی، وہ دن رات میرا انتظار کرتی اور میرا ہر دن اور رات عیاشی کے اڈوں پر گزر جاتا۔ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تبھی مجھے اس کی کوئی خواہش نہ ہوئی، بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو زیادہ تکلیف دینے لگا، اس کو مارنے لگا۔ میں اپنے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے اپنی بیوی کو روزانہ مارا کرتا تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں ایک عورت کو لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دو۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، میرا بیٹا سو رہا تھا، میں نے اپنی بیوی کو کہا ہم دونوں کو کھانا دو، مگر وہ تو نماز پڑھ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ نماز میں ہی زبردستی کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت کھانا دو۔ یہ میں بھول گیا تھا کہ وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر بادشاہ فیکا تھا، اور وہ ایسے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے ظالم بھی کانپ کر رہ جاتے ہیں، مگر میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی بیوی کو ایک دھکا مارا، وہ زمین پر گر گئی، سجدے کی حالت میں تھی اور میں اس کو مارتا رہا۔ میں غصے میں شیطان بن چکا تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا اور میری بیوی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں اس کو مار کر تھک چکا تھا وہ اسی طرح سجدے میں پڑی رہی اور میں اس کو چھوڑ کر جو عورت اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کو کمرے میں لے کر چلا گیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے ساتھ بدکار کرتا رہا۔ جب میں صبح اٹھا مجھے بھوک لگی، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ مجھے کھانا دو، مگر اس نے میری آواز نہ سنی
بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ مجھے اس بات پر اور زیادہ غصہ آیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا، وہ اسی حالت میں سجدے میں تھی اور اس بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو دوبارہ مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس کو زور سے ایک لات ماری، وہ اسی سجدے کی حالت میں گر پڑی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ مر چکی تھی۔ وہ شاید رات میں ہی مر چکی تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہ ہوئی تھی۔ اب میرا یہ راز کسی پر کھل نہ جائے، میں نے ڈر کے مارے اس عورت کو ایک ویران جگہ پر لے گیا اور وہاں جا کر میں نے اس کو دفن کر دیا۔ میں گھر واپس آیا، اس بچے کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے غصہ آیا۔ میں اس کو مارنے ہی لگا تھا کہ جو عورت میرے ساتھ آئی تھی اس نے کہا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر گھر چلی گئی۔ میری ہر چیز برباد ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ سے نہ کوئی توبہ کی اور نہ ہی مجھے اپنی بیوی کو مارنے کا کوئی غم تھا۔ جب میں اس عورت کے پاس گیا، میں ہمیشہ جنکاری کرتا تھا، اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا تم اپنی بیوی اور بچے کے نہیں بن سکے، تم میرے کیا بنو گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے گھر میں آیا اور آ کر سو گیا۔ میں صبح اٹھا تو اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کی لعنت مجھ پر برس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان سے کتا بنا دیا۔ میں اس دنیا کو چھوڑ کر واپس اس ویران جگہ پر آ گیا جہاں میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا۔ میں نے اس بچے کو جو عورت پال رہی تھی وہ مر گئی اور یہ بچہ بازار میں بک گیا۔ جب یہ جوان ہوا، نیک اللہ والے نے خرید لیا۔ جب میں نے آ کر دیکھا تو وہ اللہ والے نیک انسان آپ تھے، اس نے میرے بیٹے کو خرید لیا تھا اور یہ اب کھجور کے باغ میں آپ کا کام کر رہا ہے۔ میرا یہ بیٹا اپنی ماں کی طرح بہت ہی سکی ہے، خود تو بھوکا رہ سکتا ہے اور مجھے کھانا کھلا دیتا ہے۔ جب ان اللہ والے نے اس کتے کی یہ تمام باتیں سنی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کتے نے تم پر ایک نیکی کی تھی، مجھے بتاؤ اس نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جو تم خود بھوکا رہتے ہو اور اس کو اپنا سارا کھانا کھلا دیتے ہو۔ اس غلام نے کہا حضرت سب سے پہلے تو یہ میرے باپ ہے، دوسرا اس نے جس عورت کو مجھے پالنے کے لیے دیا تھا وہ جیسی بھی تھی، بدکار تھی، زنا تھی، بدتوایب تھی، مگر میری ماں نے مجھے میری ماں کے بارے میں ہر بات بتائی تھی کہ وہ بہت نیک تھی۔ تمہارے باپ اس کو مارا کرتا تھا مگر میں خاموش تھی، جب دیکھتی رہی، کیونکہ مجھے ہر رات کے تمہارے باپ اچھے خاصے پیسے دیتے تھے، مگر اس رات اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، تب مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور میں تمہیں لے کر اپنے گھر آ گئی۔ تمہارے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو اس کے کیے کی سزا دے دی، وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو گیا اور کسی شکل میں ذلیل ہو رہا ہے۔ شاید تم جیسے نیک ماں بیٹے کو پال کر اپنے آپ کو بخشوا سکوں۔ وہ آخری وقت بھی مجھے یہی کہتی رہی ہمیشہ سخی بننا، کسی کو تکلیف نہ دینا، بس یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کا احسان مند ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر اللہ والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی کر دی، وہ اس پر بہت ظلم کرتا رہا اور آج تم خود رہ کر اس کو کھانا کھلا دیتے ہو۔ تم جیسے سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پورے علاقے میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیسا سخی ہم نے نہیں دیکھا، تو میں اس بات پر غرور نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم جیسے سخی انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ تم نے اپنی ایمانداری سے میرا دل جیت لیا۔ اللہ پاک تمہارے باپ پر رحم کرے اور اس کو معاف کرے اور آپ لوگ اللہ کے سامنے خوب رو رو کر
اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا زنا کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اگر اس واقعے سے سبق حاصل ہوا تو سب سے پہلے اپنی محفل دوست، احباب اور رشتہ دار میں ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، کیونکہ انہیں بھی عبرت حاصل ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، اور دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔